أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، سبحان اللہ. قاری محمد احمد فریدی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام الہی کی خوبصورت آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے، اور ان تلاوت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں. پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں. اے ہمارے رب، بے شک تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ ہر کوئی بھی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ ہی آسمان میں مخفی ہے. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. بے شک میرا رب دعا خوب سننے والا ہے. اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے. اے ہمارے رب، اور تو میری دعا قبول فرما لے. اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور دیگر سب مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا.
पढ़ी है। बहुत शुक्रिया कायर साहब आपका। और जनाब लाहौर न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रूह रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और रहमतों और बरकतों वाला महीना रमज़ान मुबारक जारी व सारी है। और हमारे दीन ने जहाँ जिस्म की सफाई और पाकीज़गी पर बहुत ज़ोर दिया है, वहीं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों की सफाई और सेहत को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। और इस हवाले से कई अहादीस भी मौजूद हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्वाक की अहमियत के बारे में और मुस्वाक के कसरत से इस्तेमाल के बारे में जो बातें हमें बताई हैं, अगर उन पर अमल करें तो हमारी दांतों की सेहत भी बेहतर हो जाएगी। तो रमज़ान का महीना कई हवालों से दांतों की सेहत को बेहतर बनाने का भी महीना बन सकता है अगर हम कोशिश करें। लेकिन मुंह से बदबू आना एक ऐसा मसला है कि महफिल में बाइस शर्मिंदगी के साथ हमारी इबादत में भी खलल डालता है। और ख़ास तौर पर रमज़ान के दौरान अक्सर बेएहतियाती और लापरवाही की वजह से रोज़ेदार के मुंह से बदबू भी आती है। या ये जो मसला है ये रमज़ान से पहले भी बहुत से लोगों का होता है और रमज़ान के अंदर भी ये सिलसिला चलता रहता है। तो माह रमज़ान में मुंह से आने वाली बदबू से किस तरह निजात हासिल की जा सकती है, किस तरह हमें अपनी दांतों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर हिना अकरम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, डेंटल सर्जन हैं, उनसे जानेंगे दांतों की सेहत के हवाले से। डॉक्टर हिना, आपको वेलकम कहती हूँ रमज़ान ट्रांसमिशन में। कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े कैसे गुजरे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजरे हैं। अरे डॉक्टर हिना, जिस तरह हम रमज़ान में अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं, सहरी इफ्तारी में ख़ास एहतमाम किया जाता है, तो दांतों की सेहत का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जी, वही मैं कह रही हूँ कि जो जैसे इस मुक़द्दस महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है, जहाँ बाकी इतनी सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, जिस्मानी सफाई के साथ साथ जैसे आपने कहा दांतों की सफाई, ओरल हाइजीन उतनी ही ज़रूरी है जितनी बाकी सारी चीज़ें। तो रोज़े में चंद चीज़ें हैं जो डूज और डोंट्स हैं। आप कुछ चीज़ें कर लें, कुछ अवॉइड कर लें, तो उससे रोज़ा बहुत अच्छा गुजरेगा। दांतों की बहुत अच्छी हिफाजत होगी और मुंह से बदबू बिल्कुल नहीं आएगी। सबसे पहले तो इसमें यह है कि आपने ब्रश करना है। आपने सहरी अफ्तारी में ब्रशिंग ज़रूर करनी है विद अ गुड टूथपेस्ट, फ्लोराइड टूथपेस्ट। अच्छा, ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। और ब्रशिंग भी ये नहीं कि बस जल्दी से कर ली और जान छुड़ाई और जल्दी से नमाज़ पढ़ने लगे। एटलीस्ट 2 to 3 minutes विद अ सॉफ्ट ब्रश, हल्के हाथ से हल्की। लेकिन सहरी से पहले करनी है, सहरी के बाद? खाना खाने के बाद करनी, खाना खाने से पहले करनी? देखिए, करनी तो बिल्कुल सहरी बंद करने के बाद ही चाहिए। लेकिन क्योंकि उलमाए कराम का इसमें थोड़ी सी इस तरह की वो है मामलात, तो मैं तो समझती हूँ कि आप अगर रोज़ा बंद करके भी टूथपेस्ट कर लेते हैं तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। क्योंकि टूथपेस्ट आपको एनर्जी नहीं दे रही ना, आपको ताकत नहीं दे रही, तो उससे रोज़ा तो नहीं टूट सकता। ना ही आप उसको स्वॉलो कर रहे हो, आप उसको अंदर भी नहीं लेके जा रहे हो। फिर भी क्योंकि दीन में आपको पता है बहुत केयरफुल होना से पहले आप टूथपेस्ट कर लें और उसके बाद आप कुल्ली करके उसके बाद आप रोजा बंद कर लें। उसके बाद रोजा बंद कर लें। लेकिन 2 to 3 minutes करें विद अ गुड फ्लोराइड टूथपेस्ट करें। और स्पेशली जो आपके च्यूइंग सर्फेसेस हैं उनको जरूर ब्रश करें। और सबसे ज़रूरी बात जो सबसे इग्नोर हो जाती है कि हम अपनी ज़बान को ब्रश नहीं करते हैं। ज़बान की ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़बान पे छोटे छोटे पैपिलास होते हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया रह जाता है। तो जब हम टंग को ब्रश नहीं करते तो सारा दिन उसके ऊपर बैक्टीरिया अपनी एक्टिविटी करता है और उससे बदबू आती है फिर। और दूसरे ब्रश के साथ साथ फ्लॉस करना बहुत ज़रूरी है। ब्रशिंग तो आपने ट्वाइस अ डे करनी है रमज़ान में, फ्लॉस आपने वंस अ डे ज़रूर करना है सहरी के बाद। क्योंकि कुछ ब्रशिंग आपकी सिर्फ 60% दांत साफ करती है, फ्लॉसिंग ज़रूरी है। फ्लॉसिंग से जो दांत ऐसे फूड पार्टिकल्स जो घुस जाते हैं जहाँ पे ब्रश नहीं पहुँच सकता, इंटरडेंटल सर्फेसेस में घुस जाते हैं, वो सिर्फ फ्लॉस से निकलते हैं। अगर वो नहीं निकलेगा फूड पार्टिकल, उसके ऊपर बैक्टीरिया अपनी एक्टिविटी करता रहेगा और बदबू पैदा होगी। अच्छा, वो फ्लॉसिंग के लिए भी एक थ्रेड सी मिलती है, वो मार्केट से मिलती है और उसी के साथ फ्लॉसिंग करनी है। उसी के साथ फ्लॉसिंग जरूरी है। तीसरे नंबर पे रोजा बंद करने से पहले गागल्स भी बहुत जरूरी हैं और अल्कोहल फ्री गागल्स, क्योंकि अल्कोहल वाले गागल्स मोस्टली मार्केट में हैं, उनसे ड्राई माउथ होता है। और सबसे बड़ी वजह मुंह की बदबू की ड्राई माउथ है ड्यूरिंग, क्योंकि 12 से 16 घंटे का रोजा होता है। उस दौरान ऑब्वियसली हमारी जो थूक की प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाती है और ड्राई माउथ हो जाता है। तो ये जो अल्कोहल वाले गागल्स होते हैं, माउथ वॉशेस होते हैं, वो भी ड्राई माउथ कर देते हैं। इसलिए आप कोई भी मार्केट से अल्कोहल फ्री ले लें माउथ वॉश और उससे गागल्स करें आप। अच्छा, दूसरा मुस्वाक भी बड़ी अच्छी होती है। बिल्कुल, और ये तो सुन्नत भी है, आपने जैसे अभी जिक्र किया, मुस्वाक करना बहुत जरूरी है क्योंकि मुस्वाक से आपकी थूक की प्रोडक्शन फ्लो रहता है सारा दिन। जो हमें सलाइवा होता है आपका, वो और सलाइवा देखिए मुंह की लुब्रिकेशन है। जब सलाइवा थोड़े देर के बाद रोजा बंद करने के बाद
सलाइवा प्रोडक्शन बंद हो जाती है, जिसकी वजह से फिर बू आती है। और हमें खाने भी वो इस्तेमाल करने चाहिए सहरी में जो कि सलाइवा प्रोडक्शन को ज़्यादा अफेक्ट ना करें। जैसे अगर आप स्पाइसी फूड्स खाएंगी बहुत तो उससे ड्राई माउथ हो जाएगा आपका, या बहुत ज़्यादा सॉल्टी नमक, मतलब बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाएंगी तो वो तो वैसे डिहाइड्रेशन होगी, आपका सोडियम लेवल्स हाई हो जाएंगे। इसी तरह गार्लिक, अनियन, इस तरह की चीज़ें। एंड ज़्यादातर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध दही वगैरह, वैसे हमें तो बचपन से वही खिलाए गए हैं सहरी में, चीज़, इस तरह के जो डेयरी प्रोडक्ट्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स रिएक्ट करते हैं आपके बैक्टीरिया के साथ और सल्फर बनाते हैं। सल्फर मुंह की बदबू की सबसे बड़ी वजह है। तो हमने वो खुराक खानी है जो कि मुंह में बदबू ना पैदा करे। तो बस ये इसी तरह उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। उसमें चीज़, बहुत ज़्यादा दूध, दही, जैसे बच्चों को रात को दूध देने से मना किया जाता है ना, इसीलिए कि पूरी रात बैक्टीरियल एक्टिविटी उनके मुंह में रहेगी, वरना इस तरह आप बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं। जो जिन चीज़ों में हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर्स होता है वो भी यही होता है, सारा दिन आपका बैक्टीरिया एक्टिव रहेगा। और थूक तो है नहीं, बेसिकली थूक फाइट करती है बैक्टीरियल एक्टिविटी से। अच्छा। तो रोजे में इतना लंबा रोजा है 12 से 16 घंटे का, थूक तो बन नहीं रही है। तो आपने फिर अपनी डाइट ऐसी लेनी है सहरी में कि हम अपने मुंह की बदबू से बच सकें और अच्छा रोज़ा गुजरे। लेकिन दांतों की सेहत के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की खुराक लेनी चाहिए? ये तो होगी कि हमने बदबू को किस तरह कम करना है। दांतों की सेहत के लिए यही है कि आप रिच वो डाइट लें जो रिच इन फाइबर्स है, जैसे एप्पल, बहुत ज़्यादा पानी पिए, पानी से भी बिल्कुल आपकी सलाइवा। और अफ्तारी और सहरी के बीच में कम से कम 2 लीटर पानी पी लें। ये नहीं है कि वो अब एक दफा बैठे हुए और सारा अफ्तारी में पी ले सारा, या सारा सहरी में पी ले, नहीं, आपने अफ्तारी और सहरी के बीच में कम से कम आराम से पीते रहें ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। और बस मसूड़ों का स्पेशल ख्याल रखना है क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे कीड़ा है जो जिसे कहते हैं ना, जो कैविटीज होती हैं। 60% तो हमारी पॉपुलेशन में कैविटीज का मसला है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला मसूड़ों का है, जो मसूड़ों से खून आना। उसकी वजह क्या है? एक चीज होती है प्लैक, जैसे आपने कुछ मीठा खाया, कुछ भी खा लिया तो सबसे पहले दांतों के ऊपर पीली सी लेयर आ जाती है, देखी होगी आपने, उसे प्लैक बोलते हैं। उसके ऊपर फिर सारा बिल्डअप होना शुरू होता है, बिल्कुल मसूड़ों और दांतों के जो बीच में बैरियर है उसके ऊपर। अच्छा जी, वहां से ही सारा काम खराब होना शुरू होता है। तो अगर मसूड़ों में खून आना शुरू हो गया है और रोजे से हैं आप, सबसे पहले तो आप ठंडे पानी से कुलियां करें, ठीक है, उससे खून आना बंद हो जाएगा। ओके। दूसरा इसका हल यह है कि आप अपनी ब्रशिंग इंप्रूव करें। अच्छा। सहरी के टाइम पे और रोजे खोलते ही 1 घंटे के बाद आपने ब्रश करना, फौरन नहीं करना, आराम से खाएं पिए, क्योंकि कुदरत की तरफ से रोज़ा खोलते ही जैसे हम कुछ खाते पीते हैं नॉर्मल सलाइवा वैसे ही बनना शुरू हो जाता है पहले की तरह। ठीक है, विद इन 60 मिनट्स आपकी सलाइवा प्रोडक्शन बहुत इंप्रूव हो जाती है, तो वो सलाइवा खुद ही वॉश आउट करने लग जाता है बैक्टीरिया को। अच्छा। 60 मिनट्स के बाद आप आराम से रोज़ा खोल के नमाज पढ़ के फिर ब्रश करें। और विद अ गुड टूथपेस्ट, ये जो एड्स आते हैं ना कि 99% डॉक्टर से नो, जो भी टूथपेस्ट आपको सूट करी है, बल्कि मैं समझती हूँ आप हर महीने टूथपेस्ट बदल लें, डजंट मैटर, अनलेस कि आपको लेकिन वो जो कहते हैं कि जो नमक वाली टूथपेस्ट यूज करें, वो ब्लीडिंग गम्स के लिए होती है नमक वाली। हाँ, वो तो फिर ये है कि आपको यू हैव टू सी योर डेंटिस्ट एटलीस्ट एवरी 6 मंथ्स, बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी कंप्लेंट के, हर 6 महीने बाद आपका डेंटिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपनी दांतों की जो है सेहत को जो है बरकरार रखना है, बिल्कुल जी। तो ये मुझे बताइए कि हमारी ब्रशिंग की टेक्निक बहुत गलत है। बिल्कुल गलत, हम गलत ही करते हैं। सबसे पहली बात है कि हम लोग, जो मैंने नोट किया, जो बच्चे आके बताते हैं वालिदैन के, बहुत थोड़ी देर करते हैं। बच्चों को तो हम टाइमर लगा देते हैं। अच्छा। वॉशरूम में कि ये 3 मिनट्स हो गए तो आपकी ब्रशिंग कंप्लीट हो गई, और आपने एंगल देखते हैं ब्रश का, इट शुड बी 45 डिग्रीज टू योर गम्स। एंगल जो ब्रश का होना चाहिए, और राउंड एंड राउंड स्ट्रोक्स में आप करें। लोग बहुत बहुत तेज करते हैं कि गम्स पीछे होना शुरू हो जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है पेरिडोंटल के, आपके मसूड़े पीछे को होना शुरू हो जाते हैं, वो विग्रेस और रॉन्ग ब्रशिंग की वजह से होता है। ओके। सेकेंडली ये कि टंग क्लीन करें, और हम अक्सर ब्रश करके जल्दी से निकल जाते हैं। जो च्यूइंग सर्फेसेस होते हैं, जो दोनों ऊपर और नीचे वाले दांतों के बीच के, जिसे हम चबाते हैं, जी। उसको हम ब्रश नहीं करते, और वहीं पे कीड़ा बनता है, वहीं पे बैक्टीरियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, वहीं पे खाना फंसा रह जाता है। ठीक है। तो बस ये चंद इकदामात हैं जो आपने करने, और बड़े शॉर्ट स्ट्रोक्स करें, ये नहीं कि बस लंबे लंबे करते जा रहे हैं, मतलब एक स्ट्रोक में बस 2 से 3 दांत कवर हों। ठीक है। इस तरह करें, और मिनिमम 3 मिनट्स करें, और 3 मिनट से ज्यादा भी ना करें, वो फिर ओवर ब्रशिंग की तरफ चला जाता है। फिर वो आपको नुकसान भी दे सकती है। अच्छा, ब्रश किस तरह का डॉक्टर साहब यूज करना चाहिए? सॉफ्ट ब्रश, हर एज ग्रुप के लिए यूज अ सॉफ्ट ब्रश, बिल्कुल आप हार्ड ब्रशेस की तरफ मत जाएं। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट ये भी है ना कि अगर हम हार्ड ब्रश यूज करेंगे तो हमारे जो सरफेस पे प्लाग जमा हुआ है, कैविटी है, वो उतर जाएगी। हार्ड ब्रश तो हमारे एनामल को नुकसान पहुंचाता है, एनामल हमारी सबसे ऊपर वाली सरफेस है जी, तो एनामल को नुकसान होगा। बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश लें,
بلکہ کچھ کیسز میں تو ہم بہت سافٹ سے بھی تھوڑا ہاتھ ہلکا ہی رکھتے ہیں تاکہ جی، کیونکہ برش سب سے زیادہ آپ کے مسوڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے. سو آلویز گو فار اے سافٹ برش. اچھا، یہ جو کافی اور نکوٹین اور یہ چائے کا جو زیادہ استعمال کرتے ہیں روزے میں تو سحری کی اس میں تو آپ بالکل بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ سارے ڈائیوریٹکس ہیں. ان کے بعد آپ کو واش روم بہت زیادہ جانا پڑتا ہے اور وہی ڈی ہائیڈریشن ہوگی. سارے کافی ٹی جتنی بھی اس طرح کی چیزیں، بلکہ قہوے کا استعمال روزے میں یا روزے کے بعد بھی، کیونکہ قہوے میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں، گرین ٹی میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور وہ ہمارے دانتوں کی صحت کے لیے بھی بہت اچھے ہیں. تو وہ اور الائچی کا استعمال میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ آپ الائچی ضرور چیو کریں روزہ بند کرنے سے پہلے، اس سے بھی بہت اچھی خوشبو آتی رہتی ہے پورا دن. لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے یہ شکایت کرتے ہوئے سنا ہے کہ شاید ہم چائے زیادہ پیتے ہیں، سگریٹ جو پیتے ہیں ان کی وجہ سے سٹینز لگ جاتے ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ جی کہ آپ برش اٹھتے ہی برش کر لیتے ہیں اور ناشتہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بعد میں ہم ناشتہ کرتے ہیں. جی، تو جب آپ نے برش کیا ہوا ہوتا ہے، انیمل تھوڑا سا ویک ہوا ہوا ہوتا ہے، اس وقت مائکرو پورز آپ کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں دانتوں کے، کیونکہ برش ہوا ہوا ہوتا ہے. اس وقت آپ اورنج جوس پی لیں، چائے پی لیں، کافی، تو وہ سٹین ٹھہر جاتا ہے. پھر یہی آپ روز کریں گے 3 4 5 6 دن کے بعد آپ ہلکا ہلکا پلاہٹ محسوس کریں گے اپنے دانتوں میں. مہینے کے بعد پراپر جو ٹی سٹینز ہوتے ہیں جن کو پھر ڈینٹسٹ ہی اتار سکتا ہے، کوئی برش نہیں اتار سکتا ان کو. تو اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ناشتہ کرنے کے بعد، کیونکہ رات کو تو برش کیا ہوتا ہے، تو ناشتہ کرنے کے کم از کم گھنٹہ بعد آپ برش کریں تاکہ اپنے انامل کو آپ نقصان نہ پہنچائیں. اچھا، جو ڈاکٹر صاحب جو گھر میں بہت سے لڑکیاں بھی ہوتی ہیں خود سے بھی ٹوٹکا کر دیتی ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بیکنگ سوڈا لگانا چاہیے یا اس طرح کی چیزیں لگانے چاہیے، آپ کے دانت جو ہے وہ سفید ہو جائیں گے اور کوئی اسٹین نہیں رہے گا. ایک اچھا ٹوتھ برش اور ایک اچھی ٹوتھ پیسٹ فلورائڈ والی، دیٹس اٹ. کیا یہ جو ٹوٹکے ہوتے ہیں، ریمیڈیز ہوتی ہیں، یہ دانتوں کو اور زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں؟ بالکل پہنچاتی ہیں. بیکنگ سوڈا تو کافی ویک کر دیتا ہے آپ کے دانتوں کو، بالکل نہیں استعمال کرنا چاہیے. میں نے دیکھا تھا کچھ لوگ نمک اور لیمو کا استعمال بھی بتا رہے تھے کسی یوٹیوب چینل پہ، بالکل بھی نہیں. جب آپ کے پاس ٹوتھ پیسٹ ہے تو پھر کچھ اور گاگلز کریں، آپ اپنے کوئی اچھا ماؤتھ واش لیں، اسے کلیاں کریں، بس اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اکثر میں مریضوں کو جن کو مسوڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے میں بتاتی ہوں کہ اپنی انڈیکس فنگر سے آپ مساج کریں اپنے مسوڑوں کو دن میں 2 دفعہ، دیٹس اٹ. اپنی انگلی سے بس، مسوڑوں کو، دانتوں کو نہیں. اس سے آپ کے گمس تھوڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتی ہے. اوکے، ٹھیک ہے. اچھا، جو لوگ بغیر ریکمنڈیشن کے سینسٹیو ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں، جب آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے اور اگر آپ کو آپ کا ڈینٹسٹ نہیں بتا رہا تو آپ بالکل سمپل، میں کسی ٹوتھ پیسٹ کا نام نہیں لوں گی، آپ کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ خرید لیں بازار سے. ہاں، اگر کوئی آپ کو ایسا مسئلہ ہے، آپ کو ٹھنڈا گرم لگ رہا ہے اور آپ کے ڈینٹسٹ نے آپ کو کہا ہے، پھر آپ ضرور ایسی ٹوتھ پیسٹ خریدیں. بلیڈنگ گمز والی ٹوتھ پیسٹ ہے وہ ہم بتاتے ہیں، لیکن خود سے نہیں. لیکن وہ بھی کتنی دیر یوز کرنی چاہیے ڈاکٹر؟ اگر 6 مہینے کے لیے کہہ رہے تو صرف وہ 6 مہینے یوز کرنی ہے، اس کے بعد یوز نہیں کرنی. 2-3 مہینے، زیادہ سے زیادہ آپ کو 1 مہینہ کہیں گے، پھر کہیں گے کہ ہمیں آ کے ایک دفعہ اپنے دانتوں کی ہیلتھ دکھا جائیں. ٹھیک ہے، مطلب سے بہت آسان ہے منہ کی صفائی کا خیال رکھنا. اس کو زیادہ کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہیے. دیکھ کر ان کی پریکٹس کو آپ لوگ اڈاپٹ کر لیں اور اپنی زبان کو صاف کرنے کی عادت بنائیں، کیونکہ آج کل وہ ٹنگ اسٹریپرز ملتے ہیں، بہت کچھ نہیں ہوتے. آپ برش سے ہی صاف کریں ٹنگ کو، صاف کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹنگ کے اوپر سب سے زیادہ بیکٹیریا بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر ہینا اکرم ڈینٹل سرجن ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر ہینا، بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے، اور قاری صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے. اور جناب اب آگے بڑھتے ہیں اور آج کی نیکی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اور نوافل کے جناب کیا اہمیت ہے ان حوالے سے بات کر لیتے ہیں. تو نوافل فرائض میں کمی کو تاہی کی تلافی کرتا ہے اور عام دنوں میں بھی اس کا اہتمام ہم نے دیکھا ہے کہ کیا جانا بھی چاہیے، کیونکہ رمضان مبارک میں اس کا خاص اہتمام اس لیے کرنا چاہیے کہ اس میں نوافل کا جو ثواب ہے نا وہ عام دنوں کے فرائض کے برابر ہمیں ملتا ہے. اور پھر نوافل میں تمام نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنتوں کے ساتھ ساتھ تہجد بھی شامل ہے. 11 مہینے اس سے غفلت ہم برتتے ہیں، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ کے ایک اچھا موقع ہمیں عطا کرتا ہے کہ ہم سحری کے لیے جب اٹھتے ہی ہیں تو 10 منٹ پہلے اٹھ جایا کریں اور جتنا میسر ہو ایٹ لیسٹ تہجد پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بخشش مانگیں، اس لیے کہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے نوازوں،
کون مجھ سے مغفرت چاہتا ہے کہ میں اسے بخش دوں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نوافل بھی ادا کرنے چاہیے اور تہجد کی نماز بھی ضرور پڑھنی چاہیے. اور ویسے بھی ہم رمضان المبارک میں ہمارا خاص کر کے اہتمام یہی ہوتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کر سکیں, نوافل بھی پڑھیں اور جناب جو تراویح ہے وہ بھی پڑھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تہجد کی عادت بھی ہمیں اپنانی چاہیے کہ اس میں بھی ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہیے اور اپنی دعائیں قبول کروانی چاہیے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. راشدہ بطول اور سمرہ عمران ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں. بہت ہی خوبصورت نعت پڑھی آپ دونوں نے ماشاءاللہ, اور رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن روح رمضان میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسا کہ انبیاء کرام کے واقعات بیان کرنے کا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے, اور کل ہم نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتایا تھا. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سورج, چاند اور 11 ستارے کون تھے. ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو فریب دے کر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بابا کی نظر سے اوجھل ہو گئے تو ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو آئیے اس سے آگے کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. تو جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ سوچا کہ اس عمل سے جو ان کی باپ کی توجہ ہے وہ ہماری جانب مبذول ہو جائے گی اور پھر توبہ کر کے ہم نیک بن جائیں گے. تاہم سب بھائیوں نے ایذا دینی شروع کر دی, برا بھلا کہتے رہے اور مارتے پیٹتے ہوئے کنویں کے پاس لے گئے. تو کتنے عرصے سے وہ خشک کنواں پڑا ہوا تھا, پانی کا نام و نشان نہیں تھا وہاں پر. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر کنویں میں ڈالنا چاہا. تو حضرت یوسف علیہ السلام ہر ایک کے دامن کے ساتھ چمٹے اور رحم کی درخواست کرتے, لیکن ہر ایک دھکا دے کر ہٹا دیتا. پھر جب یوسف علیہ السلام مایوس ہو گئے, پھر سب نے مل کر ایک مضبوط رسی سے ان کو باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کا کنارہ ہاتھوں سے پکڑ لیا, لیکن بھائیوں نے ان کی انگلیوں پر مار مار کر ہاتھوں کو چھڑوا دیا. پھر انہوں نے رسی کاٹ دی تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تہ پر جا گرے. کنویں کے درمیان ایک پتھر پڑا ہوا تھا جس پر آپ آ کر کھڑے ہوئے, اور اس مصیبت اور سختی کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ایک وحی کی. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یوسف آیت نمبر 15 میں, اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وہ وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے. پھر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی جو کنویں میں گراتے وقت انہوں نے وہ نکال لی تھی, ایک بکری کا بچہ انہوں نے وہاں پر ذبح کیا اور اس کا خون ان کی قمیض کے ساتھ داغدار کر کے والد کے آگے روتے ہوئے پیش ہو گئے. جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ یوسف آیت نمبر 16 سے 18 میں ہے, اور وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر اپنے باپ کے پاس رات کے وقت مکاری کا رونا روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے, اے ہمارے بابا, ہم لوگ دوڑ میں مقابلہ کرنے چلے گئے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیے نے کھا لیا, اور آپ تو ہماری بات کا یقین بھی نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی ہیں. اور اس حوالے سے مزید بھی بتائیں گے, یہ واقعہ بہت لمبا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے ہم اس واقعے کے حوالے سے آپ کو بتاتے رہیں گے, لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. روح رمضان لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس سیگمنٹ میں محمد وسیم نقش بندی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ڈاکٹر پی طارق شریف زادہ صاحب معروف سیریس اسکالر بھی اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں, اور وسیم صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. اور جناب اس سیگمنٹ میں خاص کر کے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے
بات کرتے ہیں. کل ہم نے ان کے حوالے سے بات کی کہ وہ افطاری کا اہتمام کس طرح کرتے تھے. پہلے ہم نے بات کی کہ وہ رمضان مبارک میں سحری کا اہتمام کس طرح کرتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک کامل نمونہ ہے اور ان کی زندگی میں سے زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے ہمیں تعلیمات ملتی ہیں اور آپ تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں. تو آج جس شخصیت کو یہ شرف حاصل تھا, جنہوں نے ان کی پرورش کی ہے, حضرت فاطمہ بنت اسد, ان کا یوم وصال ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی وہ والدہ بھی ہیں, تو ان کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے پیر صاحب سے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق کس طرح کا تھا وہ بھی جانیں گے. ڈاکٹر صاحب, حضرت فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے بتائیے گا کس طرح انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور ان کا تعلق کیسا تھا. بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. یادآوری کا شکریہ. اور آج کا عنوان بھی بہت ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نسبت اور تعلق سے بہت ہی منفرد عنوان ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جن شخص رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ساری امت نے بڑی والہانہ محبت کی, بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اہل عقیدت تو یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں موجود ساری چیزوں نے, ساری مخلوقات نے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور مودت کا اظہار کیا. اس کا سبب یہ ہے کہ خود خالق کائنات رسول رحمت کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کرتا ہے, لیکن وہ چند خوش نصیب ہستیاں جن کے ساتھ حضور نے اعلانیہ محبت کا اظہار کیا, ان میں سے ایک ہستی کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان ہیں. اور آپ کا یہ شرف ہے کہ جب جناب عبد المطلب کے وصال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گویا والد, والدہ اور دادا جان کی شفقت سے محروم ہوئے, تو اگلے درجے پہ اللہ رب العزت نے حضور کی پرورش کی ذمہ داری اور یہ شرف جو ہے وہ جناب ابو طالب اور ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے سپرد کر دی. اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ لگ بھگ 17 برس, more than 17 years, انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست خدمت کرنے کا موقع ملا, حضور کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا. اور حضور کی پیدائش کے پہلے لمحے سے لے کر حضرت فاطمہ بنت اسد کے وصال ظاہری تک جتنا زمانہ ہے وہ سارے کا سارا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص محبت, مودت, توجہ اور غیر اعلانیہ حمایت جو ہے جسے ہم کہتے ہیں اس کا زمانہ ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہیں ان کی شخصیت کا شرف یہ ہے کہ آپ حضرت عبد المطلب حضور کے جو دادا جان ہیں ان کی بھتیجی بھی لگتی ہیں, یعنی حضرت اسد بن ہاشم جو ہیں ان کی صاحبزادی ہیں. گویا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے کے اندر پہلا جوڑا تھا حضرت ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کا, کہ جو دونوں ہاشمی تھے. اسی لیے ان کی جو اولاد ہے, یعنی آپ کے چاروں صاحبزادے اور تینوں صاحبزادیاں جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم, جناب جعفر طیار, جناب عقیل اور جناب طالب, یہ چاروں کے چار اور تینوں بیٹیاں بھی جو ہیں وہ جن میں حضرت ام ہانی کا ہم نے بہت معروف تذکرہ سن رکھا ہے, ان سمیت آپ کی ساری اولاد جو ہے وہ نجیب الطرفین ہاشمی ہیں, یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ہاشمی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لمحے سے آپ حضور کے ساتھ تھیں. وہ جو خدمتگار تھیں جنہیں حضور کی پیدائش کے وقت یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ حضور کی خدمت کریں, حضور کی دنیا میں تشریف آوری کے سلسلے میں جناب شفا جو تھیں وہ سرکار کی دائیاں تھیں, لیکن ان کے ساتھ جو معاونت میں جناب ام فضل جیسی ہستیاں موجود تھیں, انہی کے ساتھ ساتھ ہی حضرت فاطمہ بنت اسد بھی تھیں جنہیں حضور کو گویا استقبال کرنے کا شرف حاصل ہوا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور جب آپ کی شفقت میں آتے ہیں, آپ کے پاس آپ کے گھرانے کا حصہ بنتے ہیں, تو ایسی والہانہ محبت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھی کہ آپ ہی سے یہ حدیث مروی ہے. ویسے تو ذخیرہ حدیث کے اندر کوئی 42 کے قریب احادیث ایسی ہیں بخاری و مسلم سمیت کتب احادیث کے اندر جو حضرت فاطمہ بنت اسد سے منسوبہ, ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچپن میں ہی برکت کا یہ عالم تھا کہ جس دسترخوان پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے, اللہ اس کھانے میں برکت عطا کر دیتا. وہ تھوڑا بھی ہوتا تو اس کے گویا ان کو سب کو برکت مل جاتی اور سب کے لیے کافی ہو جاتا. پھر آخری لمحہ جو ہے, ویسے تو آپ کی زندگی کی کئی مراحل ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ پہلی حضور پر ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد پہلی خاتون ہے جنہوں نے حضور پر ایمان لایا, ہجرت کرنے والی پہلی خاتون ہے, مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والی. اور پھر آخری لمحہ یہ ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے, اپنا جبہ مبارک ان کو عطا کیا کفن کے طور پہ. پھر نہ صرف جبہ عطا کیا, کاندھا عطا کیا, جنازہ لے کر گئے, اور جب قبر کے اندر اتارنا چاہا تو حضور نے پہلے خود قبر کے اندر لیٹ کے گویا اپنی برکت اس قبر کو عطا کی, تاکہ آپ کی نسبت سے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے
اللہ ان کو ایسی لافانی عزتیں جیسے یہاں عطا کی ہیں ویسی وہاں بھی عطا کرے. اور حضور نے اس وقت یہ ان کی حسن سلوک پر یہ گواہی دی. حضور نے فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے میری ماں کی طرح میری جو ہے وہ پرورش کی اور میرے ساتھ محبت کی ہے. اللہ ان کی نفوس قدسیہ پر اپنی برکتیں جاری رکھے. آمین آمین. اور جناب کل اس سیگمنٹ میں ہم نے بات کی تھی انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں اس میں پھر زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اسپیشلی زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ اس کے کتنے مصارف ہیں، کن کن کو دی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے. تو آج مزید بھی اس پہ بات کریں گے کہ کیا زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا لازمی ہے کہ یہ زکوٰۃ آپ کو دی جا رہی ہے. اسی سوال سے ہم اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا زکوٰۃ دیتے وقت یہ لازمی بتانا چاہیے انہیں کہ یہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے آپ کو؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ دین رحمت جو ہے یہ بنیادی طور پر جہاں انسانی روحانی جو تقاضے ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا خیال رکھتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے. ظاہری جو اس کی سماجی ضرورتیں ہیں ان کا خیال رکھتا ہے. وہاں پر جو انسانی زندگی کی معاشرت ہے اور اس کے اندر بالخصوص جو معاش کا معاملہ ہے اس کی جو ضرورتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی اتنی ہی رہنمائی عطا کرتا ہے جتنا بہت ہی خلوت کی زندگی میں روحانیت کے حوالے سے رہنمائی عطا کرتا ہے. گویا اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک مکمل دین ہے جو زندگی کے سارے گوشوں پہ ایک جیسی رہنمائی اور روشنی عطا کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے دین رحمت کے اندر جیسے ہم نے کل گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ جہاں جہاں قرآن حکیم میں لگ بھگ نماز کا حکم آیا وہ روحانی تربیت کا اہتمام کیا گیا، روحانی تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک نظام ہمیں عطا کیا گیا اور اس کو قائم کرنے کی ترغیب دلائی گئی. وہیں پہ معاشی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے بھی ایک مکمل زکوٰۃ کی شکل میں گویا ایک اہتمام جو کیا گیا. اور کل ہم نے یہ جانا تھا کہ لگ بھگ 82 مرتبہ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ جو ہیں دونوں کا اکٹھا وہ کیا. 2 ہجری میں فرض ہونے والے اس عظیم الشان فریضے کا یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضور کے وصال کے فوراً بعد کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے گویا انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم باقی سارا کچھ کریں گے، ہم نماز اسی طرح پڑھیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یا ان کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی، ہم روزہ اسی طرح رکھیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکھا جاتا تھا، حج ویسے ہی کریں گے، باقی سارے شاعری دینیاں جو ہے انہیں اپنائے رکھیں گے لیکن زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے. اب وہ بالکل حضور کے رخصت ہونے کے فوراً بعد کا زمانہ تھا اور ایک گویا ایک کسی درجے کے اندر افسوس بھی موجود تھا اور کسی درجے پہ سوسائٹی کے اندر اس معاشرے کے اندر ایک اضطراب بھی موجود تھا کہ اب آئندہ جو زندگی ہے اس کو کیسے چلائیں گے. تو کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ یہ جو زکوٰۃ کے منکرین ہیں ان سے کچھ وقت کے لیے مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کر لی جائے، صرف نظر کر لیا جائے، ذرا معاملات ماحول سازگار ہو جائے، بحال ہو جائے، گویا زندگی نارمل ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ دوبارہ اس موضوع کے اوپر تقاضا کر کے انہیں اس کی طرف لایا جائے. لیکن میں قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اور آپ کے اس پختہ ارادے کے، کیونکہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج آشنا تھے، آپ نے براہ راست رسول رحمت کی ماحول سے اور آپ کی قربت اور رفاقت سے تربیت پائی تھی اور آپ کو دین کا اعلیٰ ترین فہم حاصل تھا. اس لیے آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا اور اس میں ایک جانور لایا کرتا تھا زکوٰۃ کے عوض اور اس کے ساتھ اس کی رسی بھی لایا کرتا تھا، پورا زکوٰۃ سے انکار کرنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی شخص وہ جانور لائے اور کہے کہ اس مرتبہ میں رسی نہیں دوں گا تو آپ نے کہا کہ میں اس کے لیے بھی اعلان جنگ کرتا ہوں، اس کے لیے بھی میں جہاد کے لیے میدان میں نکلوں گا. گویا میں اسے پابند کروں گا کہ وہ بنو جتنا اللہ کے رسول کے زمانے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو طریقہ کار تھا اس کو اسی طرح کیا جائے. تو آپ اس کی برکت کیا ہے آپ یہ دیکھیں. ایک لکو دک صحرا ہے ویران جو اپنی معاشرت کے اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی مفلوق الحال معاشرہ ہے مدینے کا، لیکن میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے کے بعد جب زکوٰۃ کو نافذ کرتے ہیں بطور حکم، 10 برس تک لگ بھگ حضور کی زندگی میں یہ حکم نافذ رہتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ صرف 3.5 سال کے بعد اسی مدینے کی حالت یہ ہے کہ اس کے اندر سے فقر و فاقہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے میرے کریم رسول نے فرمایا نا کہ اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے فرض کیا ہے کہ یہ زکوٰۃ ایک تو غریب آپ کے امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں دی جائے گی، یعنی معاشی ایک جو مساوات ہے وہ معاشرے کے اندر قائم ہونے کے امکانات پیدا ہوں گے. اور دوسرا
حضور نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کے باقی مال کو پاک کر دیتی ہے، یعنی گویا باقی مال کا استحقاق آپ کا ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ دیتے وقت اس کا بتانا جو ہے وہ ضروری ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ ایک فرض ہے یقیناً، اور اس کی جو بنیادی احتیاطیں ہیں کہ کن لوگوں کو دینا چاہیے، کیا ان بنیادی قوائف اور شرائط پر کوئی شخص پورا اترتا ہے۔ جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ سامنے والا شخص ان 8 بنیادی شعبہ جات میں سے کسی ایک شعبے کے تحت اسے زکوٰۃ دی جا سکتی، جنہیں ہم نے کل قرآن حکیم کی سورہ توبہ کی روشنی میں وہ جو 8 بنیادی اللہ رب العزت نے اس کے مصارف بیان کیے ہیں، ان میں سے کسی مصرف کے ذیل میں کوئی بندہ آتا ہے تو پھر اسے زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ جو آپ کو رقم دی جا رہی ہے یہ زکوٰۃ کے عوض دی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں یہ غلط تاثر پیدا ہو گیا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے، بہت معذرت کے ساتھ، ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں، لیکن یہ بنیادی ایک سچائی ہے کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ جو اصل میں اس بندے کا حق ہے، وہ جو ضرورت مند ہے، اس کا معاشرے کے صاحب ثروت، صاحب استطاعت، صاحب نصاب آدمی پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس تک پہنچے، وہ رقم کا اتنا حصہ 40واں حصہ ان لوگوں تک پہنچے۔ لیکن ہم دیتے وقت اس انداز میں دے رہے ہوتے ہیں گویا زکوٰۃ نہیں دے رہے، گویا خیرات دے رہے ہیں، مطلب احسان کر رہے ہیں ان کے اوپر۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسول رحمت کا لایا ہوا نظام جو ہے وہ تو اتنا رحمت، محبت اور انسانی نفسیات کو اور انسانی نفسیات کا احترام کرنے والا نظام ہے کہ ہمیں تو صوفیاء اور عرفاء نے یہ تعلیم دی کہ جب اس معاشرے کے اندر اور اس دینی نظام کے اندر عمومی طور پہ دنیا بھر میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دینے والا محسن ہوتا ہے، یعنی جو دے رہا ہے وہ احسان کر رہا ہے، لیکن میں قربان جاؤں اس دین رحمت پر، اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ لینے والا محسن ہے، کیونکہ وہ لے رہا ہے تو وہ آپ کے لیے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے جو ہے نا آپ کی جو اللہ کی بارگاہ میں خوشنودی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ سو دیتے وقت یعنی خیرات بھی دینے کا ہمیں تو یہ سلیقہ دیا گیا کہ جیسے پیش کی جاتی ہے اس طرح کر کے اسے پیش کی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لینے والا جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ کے ساتھ قربت کا ذریعہ بن رہا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی، اس کے انعامات کا ہماری طرف جو ہے وہ رخ کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ وقت کی تھوڑی سی قلت ہے تو میں جلدی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی چاہیے یا ویسے بھی رمضان سے پہلے یا بعد میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہ عمومی طور پہ یہ بھی ایک ہمارے ہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے 2 باتیں میں اپنے سامعین و ناظرین کے سپرد کرنا چاہوں گا اور ان کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ ایک تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال بھر صاحب نصاب ہونے والے آدمی پر فرض ہوتی ہے، اور سال کا مطلب یعنی جنوری، فروری، مارچ، اپریل جو ہم جن مہینوں کے تحت عمومی زندگی کرتے ہیں یہ اس کے مطابق نہیں ہے بلکہ اسلامی مہینوں کے مطابق ہے۔ اور یہ اس لیے میں نے یہ بات کہی، ظاہری طور پہ سننے والے بہت سارے دوست ہمارے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تقریباً دونوں ایک جتنی ہیں، تو جناب ان دونوں کے درمیان کم از کم 10 دن کا جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے ہر برس۔ تو ایک آدمی اگر 60-70 سال زندہ رہا اور صاحب نصاب رہا تو کتنے سالوں کی گویا زکوٰۃ مائنس ہو جائے گی۔ اس لیے میں اس احتیاط کے طور پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی مہینوں کے تحت آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے اس سے 1 سال بعد تک آپ کا جو ہے وہ نصاب بنتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ربیع الاول میں صاحب نصاب ہوا ہے تو اگلے ربیع الاول میں اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن رمضان میں لوگ کیوں دیتے ہیں؟ اب یہ تصور، ایک تو یہ ہے کہ رمضان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترغیب دلائی، پھر اس کے دوسرا سماجی فائدہ یہ ہے کہ اس رمضان کے اندر آگے عید آ رہی ہوتی ہے، رمضان کی اپنی ضرورتیں ہیں، تو ضرورت مندوں کو رمضان بہتر گزارنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ان تک جب دولت پہنچتی ہے، وسائل پہنچتے ہیں، رقم پہنچتی ہے تو ان کا رمضان آسان ہو جاتا ہے، پھر اگلے درجے پہ ان کے لیے عید کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا اس کا سبب جو شاید سب سے اہم سبب وہ یہ ہے، رمضان میں لوگ اس لیے زکوٰۃ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان ایسا متبرک مہینہ ہے جس میں اللہ ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ 7 سے لے کے 100 گنا تک کر دیتا ہے۔ تو گویا اگر عام دنوں میں ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اسے بھی یقیناً اجر اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور بہت براہ راست اجر اس کو ملتا ہے، لیکن رمضان میں کیونکہ ہر اجر 7 سے 10 گنا ہو جاتا ہے، گویا ایک آدمی زکوٰۃ دے کے اپنے اجر کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے اگر رمضان کے اندر دیتا ہے۔ تو اس نسبت سے لوگ رمضان میں اگر دیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو اس کی شرائط ہیں ان میں سے جو اساسی شرط ہے، بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ سال بھر صاحب نصاب ہونا۔ اب صاحب نصاب ہونا کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، ان دونوں میں سے جو کم مقدار آپ کے پاس میسر ہو، اگر اتنی مقدار آپ کے پاس موجود ہے
تو پھر آپ صاحب نصاب ہیں، اس میں سے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر مخلوق کے اوپر خرچ کرنا ہے، اور اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کے خرچ کرنا ہے، احسان سمجھ کے کسی کے سپرد نہیں کرنا۔ اچھا، اینڈ پہ صرف اس میں آپ نے تھوڑے سے بتانا ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، مطلب اگر دیر جس سے میں بات کری تھی کہ کسی کے گھر اے سی بھی ہے، ایل سی ڈی بھی ہے، ساری چیزیں، لیکن اس کا روزگار نہیں ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اسلام زکوٰۃ کے حوالے سے بندے کی اس لمحے موجود کی حالت کا تعین کر کے اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی ایک آدمی بہت امیر تھا اپنے زمانے میں، بہت صاحب ثروت تھا، اس کا ظاہری رہن سہن، اس کا سب کچھ بڑا باوقار اور بڑا اس طرح ہے، تو وہ آدمی اس وقت اس حالت میں آ گیا ہے کہ اس کے پاس کوئی اسباب موجود نہیں ہیں، تو دین اس بنیاد پہ اسے اس نعمت سے، اس رحمت سے محروم نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے علاقے میں بہت با ثروت ہے، مسافر اور سفر کے دوران کہیں کسی مشقت کے اندر آ گیا، تو اب اس بنیاد پہ اس سے زکوٰۃ سے محروم نہیں کیا جائے گا کہ کیونکہ یہ اپنے علاقے میں، اپنے اصل وطن میں بہت مالدار ہے، ابھی ظاہری طور پہ اس کی حالت خراب ہے، تو نہیں، دین تو لمحے موجود میں اس کی مدد کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، اور یہ ساری مشق کا جو بنیادی حاصل ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کر کے ایک دوسرے کی زندگی میں آسانی کا ذریعہ بنایا جائے، آسانی پیدا کرنی چاہیے، بالکل ایسے ہی ہے۔